मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube ऑफिशियल चैनल और मैं हूं रियाज बलोच। कल जो कच्चा के डाकुओं ने जजाबासिया के इलाका बस्ती लाशारी में जो कार्रवाई डाली थी, हमला किया था, दहशतगर्दाना और बुज़दिलाना हमला किया था, उसमें 4 अफराद की शहादत हो गई थी। उनकी आज नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और नमाज जनाजा में इलाका मकीन और दूर दराज के हजारों लोगों ने शिरकत की। और शिरकत ना की तो किसने ना की? किसी बड़े पुलिस अफसर ने शिरकत ना की। वहां पर सर्कल पुलिस ऑफिसर खानपुर डीएसपी अजहर जावेद थे और एसएचओ जहर पीर थे। इनके अलावा किसी बड़े अफसर ने, आरपीओ ने, आईजी ने, एडिशनल आईजी साउथ पंजाब ने या फिर डीपीओ साहब ने या किसी एसपी ने शिरकत नहीं की। इसकी क्या वजह हो सकती है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन अफसोस बहुत हुआ। वो इसलिए कि जो महकमा पुलिस की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दे गया, मेरी मुराद उस्मान जाडिया से है, जिसने इतने बड़े गैंग का खात्मा किया। अब उसके रिश्तेदारों पर जब वक्त आया और पुलिस की वजह से ही वक्त आया, तो देखें वो लोग भी मुझे नजर नहीं आए जिनके कहने पर उस्मान चांडिया ने वहां जाकर कच्चे में कार्रवाई की और 5 खतरनाक डकैतों को, जिनकी सरों की कीमत जो है हुकूमत पंजाब ने करोड़ों रुपए मुकर्रर कर रखी थी। और मुझे खदशा है कि कहीं जिसने शाहिद लुंड को मारा, कहीं उसके साथ भी इस तरह का मामला ना हो, उसको भी बेयारो मददगार न छोड़ दिया जाए। इसलिए तो पुलिस की जो है वो मुखबरी कहें उसे, या उसकी हिमायत कहें, या उनको मालूमात दें, ये काम अब लोगों ने छोड़ दिया है। कम्युनिटी पुलिसिंग होती थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, साबिक डीपीओ सरमद सईद खान साहब यहाँ पे थे, उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग बनाई थी। पूरे जिले में यकीन जाने एक भी जगह पे कोई वारदात नहीं होती थी। कोई नया शख्स किसी मोहल्ले में, किसी गली में आता था तो उसे फौरन वो कम्युनिटी पुलिसिंग वाले लोग जो होते थे, जो कमेटी होती थी, उनमें से कोई ना कोई उनको पकड़ लेता था, बिठा लेता था, पूछ करता था और पुलिस के साथ मामलत होती थी। वो सिस्टम क्या, अब तो ये है कि खौफ की फिजा पैदा हो गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, एफआईआर जो है थाना जहर पीर में दर्ज कर ली गई है और उसमें 780A की यानी कि दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं, 302 की भी शामिल हैं और ये तकरीबन 21 डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो 2 डाकू थाना आबादपुर के इलाका में कल रात बताया गया था कि मुकाबले में पार हुए, उनके बारे में भी मशकूक इतलात हैं। लेकिन जाहिर बात है, पुलिस ने 2 डाकू मारे हैं, हो सकता है उनमें से कोई 2 रह गए हों वहां पर और पीछे रह गए हों। लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात है जिस पर सवालात उठ रहे हैं, वो हैरानी की बात यह है, पहले आप नमाज जनाजा की जो है वो जरा वीडियो क्लिप देख लें, जो आज नमाज जनाजा 4 अफराद का हुआ है। जी जनाब, ये आपने वीडियो मुलाहिजा की, नमाज जनाजा के ये मनाजिर थे जिसमें साफ तौर पर आपको डीएसपी सर्कल खानपुर और एसएचओ जहर पीर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा दीगर कोई पुलिस अफसर नहीं है। ये डाकू जब आए हैं, ये सवालात उठ रहे हैं, ये कच्चा के इलाके से आए हैं, दरमियान में 11 थाने और 3 सर्कल्स को क्रॉस करते हुए आए हैं। उन्होंने यहां पर आकर फायरिंग की है, यहां पर 4 अफराद को कत्ल किया है, 20-25 मिनट वहां पर मौजूद रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे आए हैं, ये मुबैना इतलात हैं। और उसके बाद वापस उन्हीं थानों को, उन्हीं सर्कल्स को जो अबूर करते हुए वो अपने कच्चे में पहुंच गए और वहां पर एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे रहे हैं। ये मुबारकबादों वाली जो है वीडियो सोशल मीडिया पे आम है, तो मुझे ये चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहां पर एक बात करना जरूरी समझता हूं कि कच्चा के डाकुओं की, जबकि पुलिस ये कह रही थी, जिस वक्त शहादतें हुई थी हमारे मुलाजमीन की, पुलिस मुलाजमीन डिपार्टमेंट की मुलाजमीन की, तो उस वक्त एक सोग की पूरा रहीम यार खान जो है वो रोया था, पूरा रहीम यार खान गमजदा था, महकमे के उस दुख में बराबर का शरीक था। तो पूरे रहीम यार खान में सोग मनाया गया, सोग की कैफियत थी। तो उस वक्त
बड़ा नागुज़ीर हुआ کہ آئی جی پنجاب نے فوری طور پر جو ہے کچھ افسران کو تبدیل کر کے یہاں پہ بھیجا کہ کچا میں اگر امن کرنا ہے تو ان افسران کا ہونا ضروری ہے، جس میں 2 ایس ایچ اوز بھی تھے۔ اور کچے کے ان ڈاکوؤں کو کس نے ہمت دی کہ وہ پکے کی طرف آئیں؟ یہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، ایک ایس ایچ او ان ڈاکوؤں کو ان کا اسلحہ بھی واپس کر رہا تھا، ان کا بندہ بھی حوالے کر رہا تھا، ان کے موٹر سائیکل بھی حوالے کر رہا تھا، ویپن وغیرہ آپ دیکھ لیں، یہ ویڈیو دیکھیں۔ گو کہ یہ ویڈیو پرانی تھی اور پہلے چل چکی ہے، اور یہ ایس ایچ اوز اب کاغذی طور پر علاقہ سے جا چکے ہیں، لیکن عملی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گئے ہیں یا نہیں گئے، یا ان کی کوئی مداخلت کچا میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ پہلی ایک کوشش تھی، اور یہ افسران نے بھی دیکھی، اعلیٰ حکام نے بھی دیکھی۔ اگر اس ویڈیو پر ان دنوں میں ایکشن ہو جاتا اور ایم پی اے ممتاز چاند کی باتوں پر جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کھڑی ہو کر کہیں، اس پر غور کر لیا جاتا، سنجیدگی اختیار کر لی جاتی، پولیس ڈپارٹمنٹ ہی کر لیتا، وزارت داخلہ ہی کر لیتی، بے شک وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو، تو میرے خیال میں یہ سانحہ ججا باسیہ والا پیش نہ آتا۔ یہ 3 معصوم جو ہے بچے اور ایک جو ہے بڑا جو عثمان چانڈیا کے عزیز رشتہ دار تھے، ایک کا نام امان تھا، اور اس کے علاوہ 3 سگے بھائی تھے، سجن، مدنی اور گڈو۔ یہ 4 کی کل شہادت ہوئی ہے، ڈاکوؤں نے اپنا بدلہ اسے قرار دیا ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ یہ جب واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ڈاکو کاروائی کر کے پھر جشن بھی مناتے رہے اور سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے رہے، اور ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی سمجھنے کوئی کارگزاری والا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ پہلے مجھے یاد ہے، آج سے کوئی 20 سال پہلے، 25 سال پیچھے چلے جائیں، تو جو پولیس افسران ہوتے تھے، یقین جانے ہر ہفتے ہر مہینے کچا کے علاقہ میں جا کر وہ اتنی بڑی بڑی کاروائیاں کر کے آتے تھے۔ وہ کیوں کرتے تھے؟ عوام ان کے ساتھ ہوتی تھی، 200 بندہ اپنے اسلحے سمیت جو ہے پولیس کے ساتھ معاون ہوتا تھا، اور اب ایک بندہ بھی پولیس کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کام کرتا ہے اس کا نام نکل جاتا ہے، اور پھر اس کی باری آ جاتی ہے اور اسے چن چن کر اسے اور اس کے رشتہ داروں کو مارا جاتا ہے۔ یہ روایت ختم ہونی چاہیے۔ آئی جی پنجاب صاحب، اب پلیز، آپ بہت کام کرتے ہیں، آپ نے بہت محکمے کے لیے کام کیا، آپ کی کاوشیں پنجاب میں بہتری لانے کے لیے بہت ہی اچھی ہیں، بہترین ہیں۔ کافی ساری آپ کے ایسے کام ہیں جو قابل تعریف ہیں۔ یہ کچے والا کام بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ اسے ہم قابل تعریف کہیں۔ تو اس کے بعد میرے پاس اگلی جو خبر ہے وہ امریکی شہر لاس اینجلس میں جو گزشتہ 7 دنوں سے جنگلات میں آگ لگی، اور اس کے بعد جو ہے یہ پورے شہر کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ یہ بدترین آگ ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے ایران نے امریکہ کو پیشکش کی ہے کہ ہم اس پر قابو پانے کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اور یہ ایرانی ہلال احمر کی جانب سے جو ہے یہ پیشکش کی گئی ہے۔ اب تک کی جو ہماری اطلاعات ہیں اس حوالے سے 16 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے یہ آگ لگنے کے واقعہ میں۔ 13 افراد جو ہے لاپتہ ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں وہ زندہ ہیں یا اس آگ میں جل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ زخمی ہیں، اور کیا کیا کارروائیاں جاری ہیں یہ چھوٹی سی میں آپ کو رپورٹ بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک امریکی نشریاتی ادارے نے رپورٹ جاری کی ہے کہ 12,000 سے زائد عمارتیں جو ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز، وہ جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں وہاں سے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور 12,000 فائر فائٹرز جو ہے اس وقت کام کر رہے ہیں۔ 1100 فائر انجن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ 60 طیارے، ان میں ہیلی کاپٹر بھی ہیں، چھوٹے طیارے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں،
یہ پانی اوپر سے پھینک رہے ہیں تاکہ آگ کی شدت کم ہو یا آگ بجھے۔ 143 واٹر ٹینک یہ بھی آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن آگ ہے کہ 7واں دن ہے وہ تھم نہیں رہی۔ یہ خدا کا عذاب ہے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ جاپان میں بھی آج زلزلہ آیا ہے، 6.7 شدت کا بتایا گیا ہے۔ اب ناظرین ہمارے پاس اگلی جو خبر ہے انتہائی محترم ہے، وہ خبر اس کے حوالے سے 13 رجب المرجب کے حوالے سے ہے۔ یوم ولادت باسعادت مولا کائنات شیر خدا باب العلم خیبر شکن داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ مسلمین اور شہنشاہ ولایت خلیفہ چہارم والد حسنین کریمین علیہ السلام حیدر قرار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، ان کی ایک ایران کی ان کی پیدائش کے حوالے سے آج ایران میں ایک جو تقریب ہو رہی ہے، اس کی ویڈیو ذرا دیکھ لیں۔ جی جناب، یہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، یہ ایران کی ویڈیو تھی، یہ ان کے روزہ مبارک کی اندر کی، اور اس کی آپ نے زیارت کی۔ یہ کسی دوست نے مجھے بھیجی تھی، اس کا شکریہ، مہربانی کہ ہمارے ویورز تک یہ چیز پہنچی۔ اب ہمارے پاس خبر اگلی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی مذاکراتی جو کمیٹیاں ہیں ان کا تیسرا اجلاس 15 جنوری کو دن 1:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کمیٹی روم میں ہوگا، اور یہ اس حوالے سے صاحبزادہ حامد رضا کا بھی ایک بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 31 جنوری تک اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات نہیں چل سکیں گے، لیکن یہ تو 15 ابھی ہے، ہو سکتا ہے اگلے اجلاس تک یا اسی اجلاس میں کچھ طے پا جائے، یا عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں لگی ہوئی ہیں ان میں کوئی فیصلہ آ جائے، ان کی ضمانتیں ہو جائیں، وہ باہر آ جائیں، تو تب تک جو ہے وہ کوئی بہتری ہو جائے۔ تو چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، یہ برف جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو گئی حکومت کی طرف سے۔ تو یہ کام تو خیر سمجھیں کہ پیپل پارٹی کا ہے، تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پیپل پارٹی کے جو بڑے ہیں آصف علی زرداری صاحب، جو اس وقت صدر مملکت پاکستان ہیں، وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں اسی اسمبلی، اسی ٹینیور میں، تو وہ بن بھی جائیں گے میرے خیال میں کئی دفعہ اپنے ولاگز میں کہہ چکا ہوں۔ یہ پہلی ایک سمجھ لیں کہ امن کی آشا جو ہے وہ بھیجی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے سینیٹر اعجاز احمد چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں سینیٹر اعجاز حسین، یہ اعجاز احمد چودھری یہ جیل میں ہیں، ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں، اور کل ہونے والے سینٹ کے اجلاس میں اعجاز چودھری صاحب شرکت کریں گے۔ یہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ پہلا ایک سمجھ لیں گفٹ ہے، چھوٹا سا گفٹ ہے، یہ جیسے کسی کو کوئی انگوٹھی اپنی منگنی پہ پہنا دیتا ہے، تو یہ سمجھ لیں پیپل پارٹی کی طرف سے منگنی کی بات پکی کرنے کے لیے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ پہلی ایک جو ہے پیشکش اور یہ سامنے آ گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر ہمارے پاس ہے، القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر ہو گیا، اور یہ اب فیصلہ جو ہے 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ آج عمران خان اور بشرا بی بی جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے یہ تو ان کے وکلا بتائیں گے کہ کس لیے نہیں آئے، لیکن جو جج صاحب ہیں، جج ناصر جاوید رانا صاحب، انہوں نے وہاں پر اعلان کیا کہ میں 8:30 بجے کا آیا ہوا ہوں اور 10:30 بج گئے ہیں، اب تک ان کے وکلا بھی نہیں ہے، حالانکہ علیمہ خان صاحبہ وہاں پہ موجود تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ جو ہے دستخط شدہ وہ میرے پاس ہی موجود ہے، جج صاحب نے باقاعدہ دکھایا، اور آج میں سنانا چاہتا ہوں، لیکن بشرا بی بی اور عمران خان نہیں گئے۔ تو دوسری طرف سے یہ بات آئی ہے، تو بتا دیا آپ کو کہ 17 جنوری کو اب یہ سنایا جائے گا، اگر وہ جائیں گے پھر دوبارہ تو۔ دوسری طرف سے طلال چودھری صاحب کا بڑا اہم بیان آیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر القادر ٹرسٹ میں ان کو چھوڑا جاتا ہے، سزا نہیں ہوتی، تو سمجھ لیں
ان کی کہیں نہ کہیں ڈیل ہو گئی ہے. کہیں نہ کہیں کا کیا مطلب ہے طلال چودھری صاحب, آپ بھی ڈیلیں کر کے آئے ہیں, آپ کی گورنمنٹ بھی ڈیل کے ذریعے آئی ہے, آپ بھی جو ہے فارم 47 کی پیداوار ہے, تو ظاہری بات ہے ہر کسی کی کسی نہ کسی جگہ ڈیل ہو سکتی ہے. یہ سیاست ہے, سیاسی میدان میں بہت کچھ ہوتا ہے اور ہوتا ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے ناظرین, اللہ